बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज लाहौर में एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में बहुत सी बातें की हैं, लेकिन जो एक अहम बात है वो ये है कि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया और कहा है कि इस सिलसिले में हम बाकी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक हिकमत अमली बनाएंगे और ऐलान भी करेंगे। दूसरी तरफ आज एक गैर मुतवक्का तौर पे एक बहुत ही अहम वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई साहब ने, और उस वीडियो स्टेटमेंट में वो इस्लामाबाद में जो वफाकी हुकूमत ने एक मंदिर बनाने का ऐलान किया उस पर वो एतराज़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है। तो क्या परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने बजट का जो इजलास है उसमें बजट मंजूर करवाने के फ़ौरन बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक खुल्लम खुला ऐलान बगावत कर दिया है? इस पे भी हम बात करेंगे। और जो PIA के जहाज़ हैं उनकी फ़्लाइट्स हैं उस पर यूरोप में, अमेरिका में और जगह पर पाबंदियाँ लग रही हैं, इस पे पाकिस्तान में बड़ी डिबेट हो रही है और भी कुछ मौज़ूआत हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी राब्ता, और मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर कॉलम निगार हैं और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और एंकर पर्सन हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है और साथ ही परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने भी एक बगावत का ऐलान कर दिया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं शहबाज गिल साहब? शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब देखिए, जहाँ तक स्टेटमेंट है चौधरी परवेज़ लाई की, हमारे बिल्कुल अलाए हैं, हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। ये PMLN की गवर्नमेंट में ये प्लॉट दिया गया था जो मंदिर का प्लॉट था, और पूरी दुनिया में मैं अमेरिका में रहता था, वहाँ हमारी मसाजिद हैं और हम जाते थे, और हमारे मुल्क में मेरा ख्याल हमारा आइन भी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि दूसरों की इबादतगाहें जो हैं उनको जाने का, उनको अक़लियतों को जाने का और एहतराम होगा, जैसे इंडिया में हमारा है, दूसरे मुल्कों में है। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसी वजह है। और ये जो प्लॉट दिया गया था, ये जो सारा प्रोसेस हुआ था, ये PMLN की गवर्नमेंट में हुआ था 2017 में, और अभी वो उनको क्योंकि प्लॉट मिल गया हुआ है तो वहाँ पर उन्होंने वो मंदिर जो है वो शुरू करना उनकी कमेटी में। जहाँ तक आपने स्पीकर कौमी असम्बली की बात की, तो सबको पता है कि PTI में भी बहुत सारे लोग उनसे खुश नहीं होते। ऐसा और उसकी वजह क्या है कि वो कोशिश करते हैं कि दरमियान में रह के सबको वक्त दे के ऐवान को चलाएं। अब अपोजिशन के 40 घंटों का तनासब था, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने वक्त इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी ये चाहते थे कि बजट वाले दिन बजट पास ना हो, बल्कि इनकी जो सियासी तकरीरें हैं वो हों। उन्होंने इनका टाइम भी इनको दिया, इनके टाइम के ऊपर भी वाफर टाइम दिया, उसके बावजूद इनको वो पसंद नहीं है। तो बिल्कुल इनका आइनी हक है, लेके आएँ तहरीक अदम एतमाद। अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे होंगे तो नज़र आ जाएगा। अभी तो ये एक गैर मंतकी बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक मुसलमा असूल है कि जब कोई भी वज़ीर-ए-आज़म या कोई वज़ीर आला असम्बली से बजट पास करवा लेता है तो वो एतमाद का वोट होता है असल में, क्योंकि अगर आपको बजट नहीं पास होता तो आपको फिर अदम एतमाद हो जाता है। तो जैसे ही बजट पास हुआ है तो बाहर निकल के ये दीवानों वाली बातें करते हैं कि जी एतमाद का वोट लेंगे। अभी तो एतमाद का वोट लिया आपके सामने। अब आप तो कहेंगे रोज़ सुबह उठ के हम एतमाद का वोट लें। अब हमारे कई वर्कर कहेंगे रोज़ उठ के इनका फलां इलाज करें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोज़ उठ के वो इलाज किया जाएगा। तो हमें आइन और कानून के तहत सबको रह के अपना अमल करना होता है। स्पीकर आइनी तौर पर बैठे, उनको वोट मिले हैं, और अगर इनके पास नंबर ज्यादा होंगे ये लेके आएंगे तो स्पीकर जो है उनको ये अपना स्पीकर ले आएंगे। ठीक है। और अभी इन्होंने बजट में देख लिया कि नंबर पहले से बड़े हैं, कम नहीं हुए, वो सब ने देख लिया है। अच्छा मालिक साहब, ज़रा परवेज़ लाई साहब का ज़रा बयान सुन लेते हैं कि उनके अल्फाज क्या है। सुने जी परवेज़ लाई साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। फ़तह मक्का के मौका पर ख़ातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद 360 बुतों को तोड़ा था और साथ ये भी फरमाया था कि हक़ आया और बातिल मिट गया। बेशक
باطل مٹنے ہی والا تھا۔ ہم اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ ہیں۔ پہلے سے موجود جو مندر ہیں ان کی مرمت کی جانی چاہیے۔ ہم نے بھی اپنے دور میں کٹاس راج کی مرمت کرائی اور بحالی کا کام کروایا تھا، اور پہلی دفعہ اپنے بجٹ میں ہر سال چرچز کی ریپیئر کے لیے بھی ہم پیسے رکھتے رہے ہیں۔ جی مالک صاحب، یہ جو پرویز الہی صاحب کا بیان ہے، اس کا جو ایک مذہبی پہلو ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیوں اس کی سیاسی اہمیت ہے؟ بہت اہمیت ہے حامد، لیکن مذہبی پہ بھی میری تو سمجھ سے باہر ہے ویسے، کہ کیسے ایک اسلامی ملک کے اندر مندر بننا اسلام کی روح کے خلاف ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ کیسے وہ قائد اعظم کے پاکستان کی روح کے خلاف ہے، یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ باتیں نہ ہی بنے، مذہب کو نہ ہی لائیں۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کا بھی اعتراض، ان کے جملوں میں بھی ریاست مدینہ کا ذکر ہوا۔ کل خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ جی ریاست مدینہ کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ کنٹروورشل مذہب میں آ رہا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم سارے بوڑھے ہو گئے شہر میں اور لاہور میں پولیٹکس کا دیکھتے ہوئے، چودھری برادران اتنی بڑی بات نہیں کرتے، یہ تو چھینتے بھی نہیں ہیں فرینکلی جب تک چیز نہ ہوئی ہو۔ اور میں تھوڑا بڑا یہ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ بجٹ سے میں شہباز گل صاحب سے ایک بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں بجٹ پاس ہونا سب کی ضرورت تھی، اس میں چاہے آپ پارلیمنٹ ہوں یا آپ ادارے ہوں، سب کی ضرورت تھی بجٹ پاس ہونا، کیونکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایڈمنسٹریٹو کرائسس تھا۔ اصل جو یہ ڈرائی رن اب آ رہا ہے نا ووٹ کا، یہ ڈرائی رن میں دیکھ رہا ہوں جو اسپیکر کے ووٹ کا الیکشن کا جو آ رہا ہے، یہ ہے ڈرائی رن کہ کل کو ہم نے وزیر اعظم کے اوپر کوئی بات ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی۔ یہ زیادہ ڈفرینٹ انٹرسٹنگ اور سیریس چیز ہے، کیونکہ بجٹ کا ناپ ایک تو 70 سال میں کوئی بجٹ نہیں رکا، ہمیشہ پاس ہوا ہے۔ بجٹ کا رکنا ایک سب کا کرائسس، مشترکہ کرائسس تھا، لیکن اسپیکر کا آگے پیچھے ہونا گورنمنٹ کا کرائسس ہے۔ اس سے کوئی ادارہ متاثر نہیں ہوتا، اس سے کوئی اور چیز، اس میں پاور ایکویژن چینج ہوتی ہے۔ بجٹ سے پورے ملک کی ورکنگ ایکویژن افیکٹ ہوتی تھی، اس میں صرف پاور ایکویژن چینج ہوتی ہے۔ اور بجٹ سے اگلے دن چودھری صاحب کی بات کرنی، بجٹ کے کھانے میں نہ جانا، یہ اتنی اس طرح کی ڈی لنک چیزیں نہیں ہیں۔ ہمیں ہی پتہ ہے، آپ کو ہی پتہ ہے کہ یہ سرٹن انوائرمنٹ کے بغیر کرتے ہی نہیں ہیں کوئی موو۔ سو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے ان کا۔ جی چودھری سہیل الہی صاحب، یہ جو پرویز الہی صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے اور بلاول صاحب نے کہا کہ ہم اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے، آپ کو اس میں کوئی لنک نظر آتا ہے؟ نہیں، بظاہر تو کوئی لنک نہیں ہے، لیکن کاف لیگ میں آف لیٹ دیکھ رہا ہوں کہ کاف لیگ نے اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس میں رائٹسٹ اور مذہب کو نمایاں کر لیا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں، اس سے پہلے انہوں نے تبلیغی جماعت کے حق میں جب کووڈ-19 آیا تو جب خبریں چھپی تو انہوں نے اس کے حق میں بیان دیا۔ اسی طرح مسلسل ان کے 6-7 بیانات آئے ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ جو مسلم لیگ رائٹسٹ ووٹ بینک ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے یا اس کو کم از کم سہارا دینے کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو ظاہر ہے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا ہے عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے، کہ ہم ڈیفرنٹ فلاسفی رکھتے ہیں اور خان صاحب سے ہمارا ان موضوعات پر ڈفرنس ہے، تاکہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو ان ڈفرینسز کو پھر بنیاد بنا کر وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اور اتنا بھی وہ ڈفرینس کریٹ نہیں کرنا چاہتے کہ الگ ہو جائیں، چنانچہ اس انتہا تک بھی وہ نہیں گئے۔ اور جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کا تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کی ہے تو میں مالک صاحب سے ایگری کرتا ہوں، یہ ڈرائی رن ہے، یہ عام طور پہ ٹرائی کیا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ دوسرا کتنے پانی میں ہے تو آپ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تاکہ بہت زیادہ آپ دیکھیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور گورنمنٹ کتنے پانی میں ہے۔ مگر اصل مقصد صرف اسپیکر نہیں ہوتا، جب اپوزیشن لاتی ہے تو اس کا مقصد تو دراصل وزیر اعظم کو چیک دینا ہوتا ہے، وزیر اعظم کو شہمات دینی ہوتی ہے۔ تو یہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں ہوتی، یہ حکومت کے خلاف یا پارٹی کے خلاف ہوتی ہے۔ اچھا شہباز گل صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سیشن میں آپ کو اعتماد کا ووٹ ملا ہے، تو آپ کے 160 ووٹ تھے، جبکہ جو پرائم منسٹر ہے اس کی سمپل میجورٹی بنتی ہے 172 ووٹوں پہ، 172 پہ، اور جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا تو ان کے ووٹ 180 سے بھی زیادہ تھے، تو یہ آپ کے 22-23 ووٹ کم کیوں ہوئے؟ میں بتاتا ہوں جی۔ اس دن اسمبلی کے اندر 166 لوگ تھے جی، جس دن بجٹ کا ہوا۔
9 لوگ کرونا پازیٹیو ہیں جو گھروں پہ تھے, ہمارے ممبران ہیں لیکن کرونا پازیٹیو انہیں لا نہیں سکتے. 3 ممبران ایسے تھے جن کی والدہ, بہن یا گھر کے امیجیٹ فیملی ممبر کی ڈیتھ ہوئی تھی, ان کو جنازہ ایک دن پہلے جن کے گھروں میں کسی کے ڈیتھ, اور آپ کو پتہ کرونا ایک بڑی وجہ ہے بزرگ جو لوگ ہیں ان کے لیے. اس کے بعد 2 لوگ ہماری اپنی پارٹی کے ایک مخصوص نشستوں پہ, خاتون ایک اور ممبر, وہ لنڈن میں سٹک تھے فلائٹس اور دوسری وجہ سے وہ نہیں آ سکے. اور ایک شیخ رشید صاحب جو آنے کو تیار تھے, آج کیبنٹ میں بھی تھے, وہ ان کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا. بہرحال انہوں نے فون کر کے کہا تھا کہ میں کسی بھی وقت آنے کو تیار ہوں. یہ 181 کا نمبر ہے جو وہ ہمارے پاس موجود تھا, اور جب یہ کریں گے وہ انشاءاللہ نمبر موجود ہوگا, کیونکہ اتنی دیر تک ہمیں امید ہے کہ ہمارے کرونا کے جو پازیٹیو ہیں 9 لوگ وہ ٹھیک ہو کے, اور 2 لنڈن سے بھی واپس آ جائیں گے, 3 جو فوتگی تھی وہ بھی. تو نمبرز کا کہیں کوئی ہمیں مسئلہ نہیں تھا. جو آپ نے چودھری برادران کی بات کی تو میں آپ کو بڑا کلیئر ریکارڈ پہ بتا دیتا ہوں کہ ان کو کوئی کسی قسم کی ہم سے ناراضگی نہیں تھی. میری خود بات ہوئی تھی. اچھا, میری بھی بات ہوئی تھی. صرف مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ نے پہلے نہیں, میری منصلائی صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی کہ پہلے آپ نے ہمیں نہیں بتایا, اگر پہلے بتاتے ہم یہ رکھ چکے تھے, اور آپ نے ہمارے ساتھ بڑے ذاتی تعلقات کبھی بنائے ہی نہیں. یہ تو ذاتی تعلقات ہوتے ہیں کہ اب ہم نے بھی کھانا رکھا ہوا ہے, آپ نے رکھا ہوا تھا, ہم اسے کینسل کر کے آئیں. آپ ہماری طرف کبھی نہیں آئے. اگر آپ ہماری طرف آئے ہوتے تو آج ہم کینسل کر کے آپ کی طرف آ جاتے. لیکن جو حکومت کے ساتھ ہمارا الحاق ہے اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پیورلی ایک انتظامی معاملہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات, جو ذاتی ایک رشتہ ہوتا ہے, وہ اس طرح کا آپ کا نہیں کہ آپ ہماری طرف بہت آئے ہوں تو اب ہم آپ کی طرف آتے اچھے لگے. یہ میری بات خود منصلائی سے ہوئی تھی, اور آپ ان کو ٹیلی فون پہ لے کے یہ پوچھ بھی سکتے. تو کوئی, میں دوبارہ آپ کو کہوں, ڈرائی رن کریں, آئلنگ کر کے رن کریں, یہ رنو رن کریں, جو ان کا دل کرتا ہے جس طرح مرضی رن کریں. عمران خان, یہ رنو رن کیا ہوتا ہے؟ وہ اب یہ آپ نے ایک لفظ خود ہی ایجاد کیا ہے. نہیں, میں نے ایجاد نہیں کیا, وہ جب دونوں مل کے کٹھے بھاگتے ہیں اچھا, وہ ڈبل بیرل گولی ہوتی ہے نا, دونوں چلتے ہیں, تو چلے ہوئے کارتوس ہو تو بے شک دونوں بیرلز میں ڈالیں, بے شک ایک میں ڈالیں, تو وہ صرف ٹھا کی آواز آنی, نکلنا تو باہر کچھ نہیں ہے. وہ بھی ٹھا کی آواز آتی ہے یا ٹھس کی آواز آتی ہے؟ اور ٹھس کی, یو آر رائٹ. تو وہ جو ٹھس کی آواز ہے وہ آنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈائریکٹلی میسیجز بھیج رہے ہیں کہ جناب اگلے چند دن میں جو میں نے پکڑے جانا ہے میری جان کی خلاصی کریں. میں تو ایون اپنی پارٹی میں بھی گروپ بنا کے دینے کو تیار. چلیں اب اس میں ہم نے ایک بہت بڑا لیڈر جو بڑا سینہ نکال کے باہر بات کرتا ہے قومی اسمبلی میں, اور کئی دفعہ حکومتی اپنا جو ہمارے قومی ادارے ان پہ بھی چڑھائی کرتا ہے, اس نے پیغام بھیجا کہ اگر جناب میری خلاصی کسی طریقے سے ہو, گرمی آج کل بہت ہے اور اندر جانے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے, میری خلاصی ہو تو میں مسلم لیگ کے اندر بھی ایک گروپ بنا دوں گا. لیکن ہم نے یہ کہا ہے پہلی نما بیان دے رہے ہیں, یہ کام آزاد اداروں کا ہے جو کر رہے ہیں, ہماری انوالومنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے گرمی میں جانا ہے یا سردی میں. اچھا, اب مالک صاحب یہ تو حکومت کا تو پوائنٹ آف ویو ہو گیا. میں نے اپوزیشن سے بھی سوال کیا, لیکن مجھے آپ کا اس پہ انالیسس چاہیے کہ اگر ہم نمبرز گیم دیکھیں تو قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے اس وقت, منیر اورنگزیب صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, 158 ممبرز تھے اپوزیشن پارٹیز کے, اور 4 اس میں بی این پی مینگل جو ہے وہ اپوزیشن میں آ گئی, تو وہ بھی 4 آپ شامل کریں تو 162 بنتے ہیں. لیکن تحریک انصاف تو اپنے 160 ووٹ شو کرنے میں کامیاب ہو گئی. جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں تو ان کے 119 ووٹ آئے ہیں. تو کیا اپوزیشن بھی جو ہے وہ صرف دکھاوے کے طور پہ تقریریں کرتی ہے یا واقعی اندر سے اپوزیشن کر رہی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے چیزیں کچھ ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد یا کہیں اور ہوا میں ایک دم باتیں نہیں چلتی, اتنی سیریس نہیں ہوتی. اگر اتنی سیریس بات نہ ہوتی تو شاید وزیر اعظم آ کے اس پہ جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھتے. وزیر اعظم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 2 سال کے بعد ہی وہ گورنمنٹ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میری گورنمنٹ نہیں جائے گی یا جائے گی. وہ بات کر رہے ہیں یہاں تک کہ -1 اگر ہو گیا تو میں ایسے کروں گا. اس کے بعد ساری باتیں ہوئی. ایک سیریسنس ہے تو اس پہ بات ہو رہی ہے. یہ باتیں آج سے 6 ماہ پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی, آج سے سال پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ پلیئرز تو وہی ہیں, جرنلسٹ بھی وہی ہیں, ہم لوگ سارے پلیئرز بھی وہی ہیں. حالات بدلے ہیں تو کوئی بات ہوئی ہے نا, سمپل. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کتنے نمبرز ہیں, آپ کو یاد ہے جب ہمایوں اختر جا رہے تھے تو میریٹ سے پارلیمنٹ کے درمیان میں ان کی نئی مرسیڈیز خراب ہو گئی تھی. یہ مرسیڈیزیں خراب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ایک دن ہم نے دیکھا تھا مشرف بڑے اسٹرانگ تھے, ہفتوں میں گیم کہاں سے کہاں چلے گی. میاں صاحب بڑے اسٹرانگ تھے, ہفتوں میں کہاں چلے گی. بے نظیر بڑی اسٹرانگ تھی, ہفتوں کی گیمیں ہوتی ہیں. جب پتے لگتے ہیں, ہمیں نہیں واللہ علم کے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے, لیکن اس وقت حالات سیریس ہیں, معاشی حالات خراب ہیں. اپوزیشن کہتی ہے آپ نے سارا ملبہ کرونا پہ ڈال دیا ہے, ویسے بھی خراب تھے, ان کو ہی پتہ ہے خراب ہے. جینوئنلی بڑی انسرٹن سچویشن ہے.
کسی بھی مشکل کے گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، لیکن ہمیں پاکستان میں حکومت کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے. یہاں پہ اتنی زیادہ فالٹ لائنز ہیں، مذہبی فالٹ لائنز، آئیڈیالوجیکل فالٹ لائنز، ایتھنک فالٹ لائنز، لنگوسٹک فالٹ لائن، پھر ریجنل جو ہمارا کمپوزیشن ہے، امریکہ چین کی جنگ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہر قسم کی مصیبتیں. یہاں پہ ہر چیز بڑی جلدی ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ لائٹ لینا اپنی خودکشی ہوگی، چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو. گورنمنٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو لوز، اس لیے گورنمنٹ کو ہر چیز کو 4 گنا زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. اچھا کوئکلی میں ایک چیز ایڈ کر دوں مالک صاحب کے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بات نہیں ہوئی. یقین کریں میں تو یہ جس دن سے گورنمنٹ آئی ہے اسی چیز کا ٹیلی ویژنس کے اوپر جواب دے رہا ہوں. پہلے دن سے آج گئی آپ کی حکومت، کل گئی، یہ پہلے دن سے جانے والی باتیں پہلے دن سے ہو رہی ہیں. چلے اور -1 بھی ہماری حکومت کے خلاف ہمیشہ -1 ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک عمران خان ہے نا، اسی سے سب کو مسئلہ ہے. وہ تو نواز شریف کی گورنمنٹ کے، وہ تو کیوں اس لیے کہ ہمارے یہاں پہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں. ہمیں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں. یہاں پہ -1 کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں پہ تمام جو لیڈران ہیں اپنی پارٹیوں سے بڑے ہیں. یہ ویسٹ والا کام نہیں ہے. نواز شریف کی بات ہوتی تو مسلم لیگ میں بھی -1 کی بات ہوتی تھی، پیپلز پارٹی میں بھی زرداری کے اوپر -1. تو عمران صاحب پہ بھی اگر -1 ہوا تو کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے. سہیل ولائی صاحب، کل جو وزیر پارلیمانی امور ہیں علی محمد خان صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر -1 ہو گیا تو پھر پاکستان میں جو ہے جمہوریت بھی نہیں رہے گی. تو یہ جب عمران خان صاحب نے -1 والا جو سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے بعد ان کے وزیر نے کہہ دیا کہ جی جمہوریت جو ہے وہ عمران خان سے مشروط ہے، اگر عمران خان نہیں ہوگا تو جمہوریت بھی نہیں ہوگی. آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت کو بھی کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ان کی سٹیٹمنٹ میں کچھ زیادہ غصہ شامل ہے، جذباتی پن ہے. ویسے ہمارے چونکہ تھرڈ ورلڈ میں جو لیڈرز ہوتے ہیں جیسے عمران خان، نواز شریف، بے نظیر، یہ پاپولر ہوتے ہیں اور ان کی کوئی ریپلیسمنٹ پارٹی کے اندر ہوتی نہیں ہے ایز سچ، کیونکہ متبادل کسی کو بننے ہی نہیں دیا جاتا یا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے اور لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب تقدیر کا پہیہ گھومتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر متبادل بھی مل جاتے ہیں. اب دیکھیں نواز شریف کے کبھی متبادل کے طور پر کوئی سوچ سکتا تھا کہ شاید خاقان عباسی ہو سکتے ہیں، اور لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حکومت چلائی. پھر ہم نے دیکھا کہ میر ظفر اللہ جمالی کی جگہ شوکت عزیز آ گئے. تو ہمارے ہاں یہ بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، مارشاء اللہ آئے ہیں، اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، متبادل آئے ہیں، 2 دفعہ صوبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آئی ہے. تو ملٹی لیئرڈ قسم کا ہمارا سسٹم ہے. اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف اس طریقے سے تبدیلی آئے گی. کئی طریقوں سے تبدیلی آ جاتی ہے. اگر گورننس ٹھیک نہ کریں، اکانومی ٹھیک نہ کریں تو کوئی نہ کوئی آپ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور وزیر صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ تحریک انصاف کا مطلب عمران خان ہے، اور اگر تحریک انصاف کے اندر سے عمران خان کے علاوہ کسی کو بطور وزیر اعظم سامنے لانے کی کوشش کی گئی تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کیوں دی جا رہی ہیں؟ یہ تو ٹی وی پہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھا ہے. یہ جذباتی باتیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ان باتوں کا کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے. میں نے اتنی مثالیں دی ہیں کہ ماضی میں بھارت میں دیکھ لیں، اندرا گاندھی کے متبادل کے طور پہ نرسیما راؤ آ گئے. اب کہاں نرسیما راؤ، کہاں اندرا گاندھی، لیکن چلایا انہوں نے. اسی طرح ہمارے ہاں بھی ذوالفقار علی بھٹو واز آل مائٹی اینڈ پاورفل، اور اس کے بعد جو اگلے وزیر اعظم آئے مارشل لا کے بعد، ہی واز محمد خان جنیجو، ٹوٹلی ان نون ٹو دا نیشن. تو یہ کہنا کہ بھائی ایک طاقتور کے بعد کمزور نہیں آ سکتا، اتنے پاپولر کے بعد ایک ان نون نہیں آ سکتا، یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے. تو اس لیے کوشش ویسے یہی کرنی چاہیے کہ جو پاپولر لیڈرشپ ہے وہی ڈیلیور کرے، تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن اگر ڈیلیور ہی نہ کریں، اگر گورننس ہی ٹھیک نہ کریں، اگر اپوزیشن ہی غیر مطمئن ہو جائے تو پھر ظاہر ہے تبدیلی ایک آئینی حق ہے، اس سے تو آپ نہیں روک سکتے. اچھا، ہم اپوزیشن کے غیر مطمئن ہونے کی بات نہیں کرتے. شہباز گل صاحب، اب چینی جو ہے وہ 70 روپے پہ خریدنی تھی یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن نے، وہ ٹائم پہ نہیں خرید سکے، اب 78 روپے کی خرید رہے ہیں. یہ بیڈ گورننس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے میں آؤں گا تو میں پٹرول مہنگا نہیں کروں گا، بجلی مہنگا نہیں کروں گا، ان کے کسی وعدے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ کو لگتا ہے کہ فضا میں چلو سازش نہیں ہے لیکن عدم اطمینان بہت پھیلتا جا رہا ہے؟ میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو میں سہیل صاحب کی بات کا جواب دے دوں.
دیکھیے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی بات ہے یا ایموشنل بات ہے، بالکل ایموشنل نہیں بلکہ بڑی پریکٹیکل بات ہے. عمران خان 24 سال کی جدوجہد کر کے ووٹ لے کے اس منصب پر پہنچے. اگر آپ عمران خان کو -1 کرتے ہیں، جو کہ آپ نے جس حوالے سے کانٹیکٹ سے بات کی، تو غیر جمہوری کام ہے. جمہوری کام تو ہے نہیں. ایک لیڈر ووٹ لے کے آیا ہے، اس کو آپ باہر کرتے ہیں تو غیر جمہوری کام ہے. تو پھر جمہوریت تو نہیں رہتی جب غیر جمہوری کام ہوتا ہے، پھر تو دمادم مست قلندر ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب میرا آپ کو یہ کہ وہ میں ان کی لیکن سہیل صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں فی الحال جمہوری سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں جی، ہوگا کیوں؟ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب اتنی زیادہ جب مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے تو بہت تڑپتی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ سمندر نے باہر آ کے مچھلی کو واپس لے جانا. تو آپ کے وزیر صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے بات کی. نہیں وہ تو ظاہری بات ہے، ہر بندے کا حق ہے وہ کیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے. لیکن میں آپ کو جو نظر آتی، میں تو تجزیہ کروں گا آپ کے ساتھ مل کے، آگے کا حال تو اللہ کی ذات جانتی ہے. تو تجزیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بہت جلدی پکڑے جانے والے ہیں دوبارہ، اب پھر لوگ کہیں گے ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. بھائی آپ کے اعمال سے پتہ چلتا ہے، آپ کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے. جب 21 دن کے بعد بھی آپ کا کرونا ختم نہیں ہوتا، پوری دنیا کا کرونا اتنے دنوں کے بعد ٹیسٹ ہو جاتا ہے، آپ کا نہیں ہوتا، تو پتہ لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. اگر آپ کا کرونا نہ ہوتا تو آپ نے پھر جان لے کے پہنچ جانا تھا. آپ کی گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ پکڑے جائیں گے. بالکل، جس طرح کے ان کے کیسز ہیں، there is a possibility وہ دوبارہ پکڑے جائیں. میرے پاس اب پکی خبر تو نہیں ہے، لیکن جب وہ دوبارہ یا ادھر دوسرا ان کو عدالت بلاتی ہے زرداری صاحب کو، تو وہ کہتے ہیں کہ والد کو دوائیاں نہیں مل رہی. بھائی صاحب آپ پم سے والد کو لے کے گئے تھے گھر، اب دوائیاں نہیں مل رہی تو پھر ان کے قریب رہیں، ان کو ٹائم دیں، ادھر ادھر اٹکیلیاں نہ کریں. پھر والد صاحب کی تیمارداری کریں. اگر ان کو آج خود ہی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے ان کو دوائیاں نہیں مل رہی، ان کی مناسب کیئر نہیں ہو رہی، تو پھر ذمہ دار آپ ہیں. وہ اب آپ کے گھر پہ ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بالکل غیر اندیش باتیں ہیں. میں آپ کو کہوں، سچ بتاؤں آپ کو تو کہ یہ ہو جانا ہے وہ ہو جانا ہے، بالکل ایئر میں کچھ نہیں ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. بجٹ پہ آلویز ہوتا ہے. اور بجٹ پہ کیوں ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت مختلف پارٹیوں کی ووٹ کے ساتھ بنی ہوتی ہے، اس میں بجٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی جب بجٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے سب نے اپنی اسکیمیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں، اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں. یہ روڈ کیوں بن رہا ہے، یہ نہیں بننا چاہیے، یہ بننا چاہیے. ہمارے علاقے والے روڈ کے اوپر کتنی ڈیولپمنٹ ہے، ان کو یہ ملا، ہمیں یہ نہیں ملا. تو بجٹ پہ آلویز ہوتا ہے. میں پنجاب میں تھا، وہاں بھی ہوتا تھا، ایم پی ایس بھی کرتے تھے، یہاں بھی. یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ممبران اپنے اپنے حلقوں کو چیزیں کھینچ کے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کا ایک آئینی حق بھی ہے. تو اس میں بجٹ میں آلویز یہ ہوتا ہے. اب بجٹ گزر گیا، اب آپ دیکھیں گے یہ ہوا میں سے آپ کو نمی بھی جاتی نظر آ جائے. وہ ہیومیڈیفائر لگ گیا ہے کمرے میں، اب نمی بھی جاتی نظر آ جائے گی. رہی بات گورننس کی، دیکھیں گورننس بہت ساری چیزیں جس میں ہمیں یہ سمجھنا پڑنا ہے. آپ تینوں بلکہ میرے سے بہت زیادہ سینئر ہیں اور آپ نے اس سارے سلسلے کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. پچھلے 2 دنوں سے یہ رولا ڈال دیا گیا کہ بہت سارے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں جو لائسنس اس پہ بات کرتے ہیں. میں کوئکلی ایک گورننس کی بات، ٹوٹل 16 لوگ ہیں جن کی نوکریاں پوری دنیا میں، ٹوٹل 16 پاکستانی. لیکن ان کے بارے میں پی آئی اے کی فلائٹس پہ تو پورے یورپ میں پابندی لگ گئی. اس کو جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے نا. یہ تو پوری دنیا میں مصدقہ اصول ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سچ بولو بھلے جو بھی. آپ نے پی آئی اے بند کروا دی، اور ساتھ ہی انٹرسٹنگلی روزویلٹ ہوٹل کی جو سی پرائیویٹائزیشن وہ کیبنٹ میں لیا. روزویلٹ کو ہم بیچ نہیں رہے بالکل. یہ بھی صبح سے غلط خبریں دی جا رہی ہیں. اس کی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پرائیویٹائزیشن میں اس کو جو پہلے لیز پہ دیا کس طرح بہتر لیز پہ دیا جا سکتا ہے. کوئی اس کو بیچنے، صبح سے غلط خبریں چل رہی ہیں. آپ نے جو قومی اسمبلی میں جو غلام سرور خان صاحب نے لسٹ پیش کیا ہے، اس میں وہ پائلٹ بھی ہیں جو اب دنیا میں زندہ ہی نہیں ہے. تو سر ان کے لائسنس جن کے غلط تھے وہ سارا ڈیٹا آ گیا نا. آپ کو پورا نہیں چاہیے. آپ کو پورا میری پہلے بات سن لیجیے گا کہ یہاں پہ کس طریقے سے جنہوں نے جعلی لائسنسوں پہ لوگوں کو جعلی ڈگریوں پہ بھرتی کیا، جنہوں نے انہیں جہاز اڑانے دیے، جن پھر غلط ڈگری والوں نے کریش بھی کیے، غلط سرٹیفکیٹس اور ڈگری والے لوگوں کو مارا، وہ ذمہ دار نہیں ہے. ہم ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نے انہیں پکڑا. تو اگر اس پہ ہم ذمہ دار، بالکل ہم ذمہ دار ہیں. اچھا، شوگر کرائسس پہ ہم نے چوری پکڑی پہلی دفعہ پاکستان میں آ کے، ہم ذمہ دار ہیں، بالکل ہم ذمہ دار ہیں. پہلی دفعہ ہم نے ٹیکس میں 17% ملزم جہانگیر ترین پاکستان سے بھاگ گیا، آپ ذمہ دار ہیں. دیکھیے میں بتاتا ہوں، اگر تو کسی قانونی طریقے سے ان کا نام ای سی ایل میں ہونا چاہیے تھا تو بالکل ہم ذمہ دار ہیں. اگر کسی اور کا نام ہم نے ای سی ایل میں ڈالا اور جہانگیر خان ترین بھاگ گیا تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم کسی آئین کے تحت نام ای سی ایل میں ڈال سکتے ہیں نا، ان پہ کوئی مقدمہ اگر تو نہیں بنا. جب بنے گا ان کو اگر اور لوگ باہر ہوں گے ان کو بھی لانا پڑا، جہانگیر صاحب کو بھی لانا پڑا، بالکل کوشش کریں گے. قانون کے مطابق سارے برابر ہیں.
جو ہمیں کوئی عدالت حکم دے گی، اگر عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ جی لائیے فلاں بندے کو، شہباز گل کو لائیں، بالکل لے کے آئیں گے، جہانگیر صاحب کو لائیں، شہباز شریف کو لائیں، ایک وہ دوائی لینے گئے تھے بھائی صاحب جن کی پلیٹیں چمچے کم تھے، ان کو لے کے آئیں، وہ کافی زیادہ پی رہے ہیں، ان کو بھی لانے کی کوشش کریں گے۔ کہنے کا مطلب آپ کی خدمت میں میں کمپلیٹ کر دوں، گورننس کی جو ہے لمبی بات کری جا رہے ہیں، سوال سن لیں، سوال لیں۔ ابھی پیٹرول کرائسس ہوا، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے گھٹنے نہیں ٹیکے، جتنے دن قیمت پرانی تھی کہیں پیٹرول نہیں ملا سوائے پی ایس او کے پیٹرول پمپ سے، جس کو کمپنی نے بوجھ اٹھایا اور سب کچھ اٹھایا۔ جس وقت انہوں نے قیمت بڑھائی، آدھے گھنٹے بعد تمام پیٹرول پمپس پہ فراوانی سے پیٹرول مل رہا تھا، آدھے گھنٹے میں کوئی ٹینکرز نے جا کے پیٹرول نہیں ڈال دیا تھا۔ اس کا کلیئر مطلب ہے کہ رکا ہوا تھا، نہ ہم نے تب ایکشن دیکھے سیریس اور نہ اس کے بعد ہم نے ایکشن دیکھے۔ یہاں تو جو پاور لابی ہے اس کو پروٹیکشن مل جاتی ہے، جو شور ڈال دیتا اس کا ویسڈ انٹرسٹ ہے، کیونکہ ان کے اپنے کانفلکٹ آف اب آپ کا جواب لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد، جواب لیتے ہیں جی ایک وقفے کے بعد۔